बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड मुतालिया पाकिस्तान की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए, उसका हमारा हिस्सा सोम यानी कि तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है हमारा, वो आज हमारा शुरू होगा। ये बाब हमारा बनता है 5th यानी कि बाब पंजम है और हिस्सा सोम है। इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके जो MCQs टाइप क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे और जो मुख्तसर सवालात हैं उनको हल करेंगे। मैं आपको बुक पे भी निशान लगवा दूंगी कि किस किस पेज पे कौन कौन से सवाल का जवाब है, और मैं आपको गाइड से भी बता दूंगी। अगर आपको बुक वाला चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, अगर आप गाइड वाले को प्रेफर करते हैं तो दोनों तरह से आपकी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के ज़रिए। हिस्सा सोम का जो अनवान है वो है पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी अमूर। इसका मतलब बैनुल अक़वामी का मतलब होता है कि ऐसे मामलात और ताल्लुकात या मसाइल जो मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान पेश आते हैं। ये दायरा सिर्फ़ एक मुल्क के अंदरूनी मामलात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के आपस के तल्लुकात और राबतों पर मुश्तमिल होता है, जो बैनुल अक़वामी अमूर होते हैं। यानी कि इसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात यानी कि ममालिक के दरमियान सियासी, सफारती और तजारती ताल्लुकात। उसके बाद आप बैनुल अक़वामी तजारत है, आलमी सियासत है, बैनुल अक़वामी कानून है, आलमी मसाइल हैं, सकाफ़ती और समाजी राब्ते हैं जैसे ज़ुबान है, तालीम है, खेल है, और सकाफ़ती तबादलों के ज़रिए ताल्लुकात हैं। यानी कि सिंपल वर्डिंग में अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो बैनुल अक़वामी अमूर का मतलब है कि वो सब कुछ जो एक मुल्क को दूसरे ममालिक से जोड़ते हैं, वो अमूर, वो बैनुल अक़वामी अमूर जो एक मुल्क को दूसरे ममालिक से जोड़ते हैं और इनका असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आपको जो हिस्सा सोम का अनवान मैंने समझाया है, टाइटल, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस हिस्से में जो हिस्सा सोम है हमारा, हम क्या डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं, हमसाया ममालिक के साथ या दुनिया में जितने भी ममालिक हैं और जो ताल्लुकात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। अब हमारा जो बाब है, बाब पंजम, इसका जो अनवान है, टाइटल है, वो है खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी को भी हम समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क की वो पॉलिसी या मनसूबाबंदी होती है जिसके ज़रिए वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कायम करता है और अपने कौमी मफादात को आगे बढ़ाता है। क्योंकि चैप्टर की हम वर्ड टू वर्ड या टॉपिक वाइज रीडिंग नहीं करते, तो जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम समझ लेते हैं। यानी कि खारजा पॉलिसी में सफारतकारी जो मुआहदे होते हैं, मुआहदात होते हैं, तजारत, जंग व अमन, आलमी अदारों में किरदार वगैरह शामिल होते हैं। हर मुल्क की खारजा पॉलिसी उसके मफादात, नज़रियात, जोग्राफिया, मुआशियत और सलामती के, उसकी मुआशियत जो होती है उसके मुताबिक, सलामती के मुताबिक बनती है। इसी तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, उसके अंदर कुछ बातें हैं कि हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना, इक़वाम मुत्तहिदा के असूलों पर अमल करना, इस्लामी ममालिक के साथ इत्तेहाद बढ़ाना, मसला कश्मीर पर आलमी हमायत हासिल करना, आलमी तजारत और ताउन को फ़रोग़ देना। ये हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारी मश्क शुरू होती है। सबसे पहले है मश्की सवालात। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1, पहला सवाल या फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है वो ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद है
آزادی اور سلامتی کا تحفظ، جیسا کہ میں نے خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا کہ اس کا بنیادی مقصد ہے آزادی اور سلامتی کا تحفظ۔ سیکنڈ ون ہے، یہ لکھا ہوا ہے 1979 میں افغانستان پر سوویت جارحیت کا پاکستان کے لیے سب سے بڑا نتیجہ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے افغان پناہ گزینوں کی پاکستان میں آمد۔ آگے تیسرا نمبر ہے ہمارا، جغرافیائی ماحول نے پاکستان ایران تعلقات کو کیسے متاثر کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تعاون اور مقابلہ دونوں کو جنم دیا۔ فورتھ سٹیٹمنٹ ہے ہماری، کس معاہدہ کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو باضابطہ بنانا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ APTTA۔ یہ ایک معاہدہ ہے، اس کے تحت تعلقات کو باضابطہ بنانا اس کا کام ہے۔ ففتھ سٹیٹمنٹ ہے ہماری، 9/11 کے بعد امریکی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں پاکستان کا کیا کردار تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اہم اتحادی۔ 6 نمبر پر ہے، سعودی عرب میں پاکستان کارکنان پاکستانی معیشت کو، جو سعودی عرب میں پاکستانی لوگ کام کرتے ہیں وہ پاکستانی معیشت کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ ترسیلات زر کے ذریعے۔ 7ویں نمبر پر ہے، پاکستان نے درج ذیل ممالک کو انسانی امداد فراہم کی سوائے ملائیشیا کے۔ صحیح جواب ہے یہ دال والی آپشن۔ آگے 8 نمبر پر ہے، پاکستانی افواج نے درج ذیل میں سے کس امن مشن میں خدمات دی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے صومالیہ میں اقوام متحدہ کے آپریشن۔ 9 نمبر پر ہے، کس ملک نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے افغانستان۔ 10 نمبر پر ہے، بھارت نے پاکستان کو شامل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بھارت نے کوشش کی تھی پاکستان کو روکنے کی، سارک۔ یہ SAARC اس کا مطلب ہے، سارک کا مطلب ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، کہ جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون۔ یہ ایک تنظیم ہے، سارک ایک علاقائی تنظیم ہے جو جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان تعاون، ترقی اور امن قائم کرنے کے لیے بنائی گئی۔ اس کا جو قیام تھا وہ 1985 میں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہوا۔ اس کا مقصد تھا کہ رکن ممالک کے درمیان معاشی، سماجی، ثقافتی، سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون بڑھانا ہے۔ اور 8 ممالک تھے جو اس میں شریک ہوئے تھے، جو اس کے رکن بنے تھے، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ اور افغانستان۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ایک ہمارا سوال ہے کہ پاکستان کے انڈیا، افغانستان، ایران، چین کے ساتھ تعلقات کو درپیش بنیادی چیلنجز اور مستقبل کے امکانات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ ایک دیا گیا ہے کمپیریزن، جیسے ہم کرتے ہیں کہ آمنے سامنے اس کے لکھتے ہیں، ایک جدول یعنی کہ بنا لیتے ہیں کہ بنیادی، یہاں پہ ہم ملک لکھیں گے جو اس کے بنیادی چیلنجز ہیں وہ لکھیں گے، اور جو مستقبل کے امکانات ہیں یہاں پہ وہ لکھیں گے۔ ٹھیک، تو پہلا چیلنج ہے TTP کی افغان سرزمین سے کارروائیاں۔ دوسرا ہے ڈیورن لائن پر اختلاف ہے، سرحدی کشیدگی ہے۔ یہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بنیادی چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں۔ مستقبل میں امکانات کیا ہیں؟ تجارتی اور ٹرانزٹ تعاون، امن، عمل میں کردار، سیکورٹی تعاون کی بہتری۔ اور چین کے ساتھ جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ CPEC کی سست روی، سیکورٹی خطرات، قرضوں پر انحصار۔ اور مستقبل کے جو امکانات ہیں وہ ہیں معاشی ترقی کے مواقع، دفاعی اور ٹیکنالوجی تعاون، اور اسٹریٹجک شراکت داری میں وسعت۔
اور بھارت کے ساتھ کشمیر تنازع ہے، دہشت گردی سے متعلق الزامات ہیں، سفارتی کشیدگی ہے، اور مستقبل میں جو اس کے امکانات ہیں، تجارتی روابط کی بحالی، بیک چینل ڈپلومیسی اور ثقافتی و عوامی رابطے ممکن۔ ایران کے ساتھ سرحدی دہشت گردی، سعودی ایران توازن کا مسئلہ، توانائی منصوبوں میں تاخیر، اور مستقبل میں جو چیلنجز ہیں، مستقبل میں جو امکانات ہیں وہ کیا ہیں؟ گیس و توانائی تعاون، تجارتی راہداری کی ترقی، ثقافتی و مذہبی تعلقات کا فروغ۔ اس کے بعد یہ ہمارے سوالات ہیں جو کہ مختصر سوالات کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے خارجہ پالیسی کی تعریف بیان کریں۔ یہ 91 پیج پہ ہے، کیونکہ ہمارے سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی یہی ہے، خارجہ پالیسی۔ یہ سارے جو سوالات ہیں اب ان کو ہم بک سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 91 ہے، تو یہ فرسٹ شارٹ کویسچن جو ہمارا ہے کہ خارجہ پالیسی کی تعریف جو ہے اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ کوئی بھی ملک اپنی تمام ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا۔ جو مختلف ممالک ہوتے ہیں، ممالک و وسائل، تجارت، سلامتی اور ثقافتی تبادلے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، کہ ایک ملک دوسرے پر یا ایک ملک بہت سے ملکوں پر انحصار اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے بہت سارے اس کے ساتھ ثقافتی تبادلے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کی سلامتی کو اگر خطرہ ہو تب بھی اس سے چیزیں لینی ہوتی ہیں، کچھ دینی ہوتی ہیں، تجارت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہر طرح کے وسائل ہر ملک کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اس طرح سے ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ باہمی انحصار دوسرے ممالک کے ساتھ روابط کے لیے ایک حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے، جسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پاکستان کا اسٹریٹجک مقام اس کے ہمسایہ ممالک اور عالمی معاملات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر پیج نمبر 98 پر ہے۔ یہ ہمارا سیکنڈ شارٹ کویسچن کا آنسر ہے۔ یہ اس میں ایک ہیڈنگ ہے، اسٹریٹجک مقام ہم پہلے لکھیں گے کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے، جو اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے، کہ پاکستان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے۔ چین اور بھارت جیسی بڑی طاقتوں کے درمیان واقع پاکستان علاقائی رابطے اور تجارتی راستوں میں ایک اہم کڑی کے طور پر کام کرتا ہے، جو سامان اور توانائی کے وسائل کی یعنی کہ جو نقل و حمل ہوتی ہے، سامان کا آنا جانا ہوتا ہے، اس کو آسان بناتا ہے۔ اور اس ہیڈنگ کو ہم شامل نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اس کو ہم اس لائن کو بھی ایڈ کر لیں گے کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن جنوبی ایشیا کو وسطی ایشیا کے ساتھ جوڑنے والے پل کے طور پر کام کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے علاقائی تنازعات کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں عوامی رائے کا کیا کردار ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ پیج نمبر 94 پر ہے، کہ عوامی رائے پاکستان کے جمہوری ڈھانچے میں عوامی جذبات خارجہ پالیسی کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میڈیا، ٹیلی کمیونیکیشنز اور عوامی مباحثے علاقائی استحکام اور بین الاقوامی تعلقات پر حکومتی پالیسیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا بین الاقوامی سطح پر بھارت نے پاکستان کے لیے کس طرح کے چیلنجز پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ 101 پر ہے۔ یہ اس کا آنسر ہے کہ سفارتی اور اقتصادی چیلنجز، کہ بھارت نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی کوشش ہے جو اس نے نہیں کی۔ ان کوششوں کا مقصد پاکستان کو سفارتی اور اقتصادی طور پر تنہا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت نے بین الاقوامی فورمز جیسے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کروانے کے لیے لابنگ کی ہے، تاکہ پاکستان پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف ناکافی اقدامات کے الزامات
الزامات لگائے جا سکیں۔ اسی طرح بھارت نے پاکستان کی تجارتی معاہدوں اور جنوبی ایشیائی آزاد تجارت کے علاقے جیسے علاقائی تجارتی گروپوں میں شمولیت کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی نے پاکستان افغانستان تعلقات کو کیسے متاثر کیا؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ 106 پیج پر ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ طالبان کی واپسی 2021، جیسا کہ ہمارے سوال میں ہے کہ 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کیسے متاثر کیا موجودہ، یعنی کہ 2021 میں طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھالا۔ پاکستان نئی طالبان حکومت کے ساتھ مستحکم تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں ممالک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سرحدی سلامتی، پناہ گزینوں کا انتظام اور دہشت گردی کے خلاف تعاون اہم مسائل ہیں۔ پاکستان افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ آگے کوسچن نمبر 6 بھی ہمارا اسی پیج پر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پاکستان کے لیے اہم اثرات کیا تھے؟ تو اس کا آنسر بھی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ 2001 اور تاحال اب تک جو ہے، سوال نمبر 6 ہے ہمارا یہ شارٹ کوسچن، کہ 2001 میں 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے طالبان کو اقتدار سے الگ کرنے اور القاعدہ سے لڑنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اہم اتحادی بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا MCQs میں بھی آیا ہے، اہم اتحادی۔ پاکستان نے امریکی فوجی کارروائیوں کی حمایت کی، جس کی وجہ سے اسے عسکریت پسند گروپوں کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ اور باہمی عدم اعتماد کا شکار رہے۔ ہمارا جو لاسٹ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 7، سوال نمبر 7 ہے ہمارا، پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے مسلم ممالک کے اتحاد و یکجہتی میں کس طرح کردار ادا کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ پیج نمبر 96 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 97 تک جاتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے کہ مسلم دنیا سے یکجہتی، کیونکہ بک میں یہ جو آنسرز ہیں وہ اسی طرح سے بنے ہوتے ہیں، کوئی پراپر ہیڈنگ نہیں ہوتی۔ اگر آپ بک سے اونلی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پورا جو لیسن ہے، جو ہمارا باب ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھنا پڑے گا، ہیڈنگز پھر خود بنانی پڑیں گی۔ تو اگر ہم گائیڈ سے کرتے ہیں تو ہمیں ایک بنی بنائی اچھی ریڈی میڈ چیز مل جاتی ہے۔ تو چونکہ ہم دونوں سے کر رہے ہیں تو جو آپ کو اچھا لگے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ مسلم دنیا سے یکجہتی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم مقصد ہے، جس کی عکاسی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن اور 1973 جو 1973 کا آئین ہے کہ آئین میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان مسلم یکجہتی کا ایک مضبوط حامی ہے اور سفارتکاری، اقتصادی تعاون اور ثقافتی تبادلوں کے ذریعے مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشترکہ مقاصد کی وکالت اور عالمی سطح پر مسلم معاشروں کی حمایت کر کے پاکستان مسلم امہ کے اندر یکجہتی اور تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ علاقائی اور عالمی امن و استحکام بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب ہم گائیڈ سے بھی کر لیتے ہیں کہ پہلا سوال جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی تعریف، اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ خارجہ پالیسی سے مراد وہ حکمت عملی، فیصلے اور اقدامات ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں وہ ذرا بہتر طور پہ بنا کے پیش کی گئی ہیں، سوال کے مطابق اس کا جواب بنا ہوا ہے۔ تو یہ سیکنڈ کوسچن ہے ہمارا، تو اس کا یہ والا تو بک والا سیم ہے یہاں تک، لیکن بک میں اس طرح سے عالمی دلچسپی کی جو ہیڈنگ ہے، اس میں چین ہے،
چین کا سی پیک ہے، امریکہ ہے، ہمسایہ ممالک پر اثر ہے، یہ چیزیں بک میں نہیں ہیں، یہ گائیڈ پہ بنی ہوئی مل جاتی ہیں۔ آگے پھر اس کے عالمی اثرات جو ہیں وہ ایک لائن میں بتا دیے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے اس لیے نہیں پڑھ رہی کیونکہ بک پہ بھی میں نے سارا وہ سمجھا دیا ہے آپ کو، تو یہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے لیں تو اس کو بک کے ساتھ میچ کر کے دونوں کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے یہ شارٹ کویسچن جو ہیں یہ بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 4 ہے، تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک۔ اب یہ سوال نمبر 5، 6 اور 7 یہ تھوڑے زیادہ ڈیفرنٹ ہیں کہ 2021 میں طالبان کی جو اقتدار میں واپسی نے پاکستان افغانستان تعلقات کو کیسے متاثر کیا۔ یہ یعنی کہ ابتدائی یہ والی ہیڈنگ ہماری بک میں نہیں ہے۔ ابتدائی امیدیں، تحریک طالبان پاکستان جو TTP ہے، سرحدی کشیدگی، تجارتی مشکلات، سفارتی چیلنجز اور ہے اعتماد کا فقدان۔ آگے سوال نمبر 6 ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پاکستان کے لیے اہم اثرات کیا تھے؟ جانی نقصان، معاشی نقصان، سیکورٹی چیلنجز اور بین الاقوامی دباؤ۔ آگے سوال نمبر جو 7 ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے مسلم ممالک کے اتحاد اور یکجہتی میں کس طرح کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بھی ہماری بک پہ بس ہم نے 2 پیرے کی شکل جو میں نے آپ کو کروایا ہے وہی بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ہیڈنگ کے ساتھ کہ جانی نقصان ہے، معاشی نقصان ہے، سیکورٹی چیلنجز ہیں اور بین الاقوامی دباؤ ہے، اس طرح ہیڈنگ کے ساتھ بک پہ نہیں بنا ہوا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا بیسٹ لگتا ہے، تو میں نے آپ کو دونوں آپشن آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو بھی مکمل ہوئی ہے، ہمارے MCQs بھی ہو گئے اور ہمارے شارٹ کویسچن بھی ہو گئے ہیں کمپلیٹ دونوں طرح سے۔ اب اس کی نیکسٹ ویڈیو میں جو اس کے لانگ کویسچنس ہیں وہ بھی میں آپ کو بک سے بھی نشان لگوا دوں گی اور گائیڈ سے بھی کروا دوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔